जब सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस कर दिया 30 अप्रैल को इलेक्शन, उसके बाद हमारे पास एविडेंस है, अदालत में हम जा चुके हैं, जिला शाह केस में अदालत में हम जा चुके हैं। इन्होंने बिल्कुल गैर कानूनी तौर के ऊपर हमें दफा 144 लगाई। हमारे पास सारी एविडेंस है। अब ये अदालत में अब केस चला गया। पहले गलत एविडेंस लगाई, गलत कानून उसके ऊपर लगाया, वो लग ही नहीं सकता था 144। उसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर मारधाड़ की। हम तो सारे रैली के लिए निकले हुए थे, इन्होंने पूरा हम वाटर कैनन्स, जो टीयर गैसिंग जो की उस दिन, और फिर जिले शाह को पकड़ के टॉर्चर करके मारा। फिर झूठ बोला, पहले कहा कत्ल हुआ है, फिर झूठ बोला कि नहीं एक्सीडेंट हुआ है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें 26 जगह उसको टॉर्चर किया गया था, और ये अनडिनाइबल रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट ये सबके सामने, ये सोशल मीडिया पे चल गई है कि किस तरह उसके ऊपर तशद्दुद करके फिर उसको सड़क के किनारे फेंक गए। तो उसका भी मेरे ऊपर केस डाल दिया कि पहले शुरू में कि मेरे 302 पे लगा दिया कि मैंने कत्ल किया उसको। लेकिन उसके बाद जो इन्होंने 14 को किया, अब हमने अदालत में अब इसका केस किया। हमारे पास अब सारी एविडेंस है। कैसे इन्होंने पहले एक डीआईजी को लेके आए, जबकि एक इंस्पेक्टर का काम था वारंट इशू करना। पहले तो वारंट इशू करनी चाहिए थी इनको, बनी गाला, उसकी पूरी प्रोसीजर है। और फिर से वारंट क्या थी कि मैंने वो सिर्फ अदालत में पेश होना था 18 तारीख को। मैं पहले से ही कह रहा हूं कि मैं अदालत में पेश रहूं, उसके बावजूद वो वारंट एक बजाय इंस्पेक्टर लाने के डीआईजी ले आया। हमें तब ही लगा, फिर 1000 पुलिस जमा हो गई यहां, फिर यहां टीयर गैसिंग शुरू हो गई। मैंने अपने वकीलों को बुलाया। मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि मैंने वकीलों को कहा, अगर मैंने कोई कानून तोड़ा है, अगर कानून, क्यों मैं रूल ऑफ लॉ में बिलीव करता हूं, इंसाफ की तहरीक है हमारी, मैंने कहा अगर कोई मैंने गलती किया मैं तैयार हूं। सारे मेरे वकीलों ने कहा कि बिल्कुल गलत कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मैक्सिमम इसमें यह है कि आप एक श्योरिटी बॉन्ड दें। मैंने लाहौर हाई कोर्ट के जो प्रेसिडेंट हैं इश्तियाक खान, मैंने उनको श्योरिटी बॉन्ड दिया कि जाए इनको पुलिस को दें। और उसके बाद कानून ये कहता है, जो सेक्शन 75 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, वो वाज़ेह है कि एक दफा आपको श्योरिटी बॉन्ड देने, आपको कोई नहीं पकड़ सकता, आपको अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अदालत में तो पेश होना था। मैंने जान के सीसीपीओ ने वो श्योरिटी बॉन्ड नहीं लिया। उधर से सबको यहां पता चल गया कि इनकी नीयत खराब है। सबको पता था जिस तरह इन्होंने जिले शाह को उठा के कत्ल किया। एक मेरे इन्हीं लोगों ने मेरे ऊपर वारदात की, ये जो कत्ल करने की यही लोगों ने की, और सब ने यहां कहा कि आपको बिल्कुल इनको हम अरेस्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि आपको कत्ल कर देंगे। आपको ये असैसिनेशन अटेम्प्ट है, ये अगवा करके कत्ल करेंगे आपको। इसलिए यहां फिर लोग खड़े हो गए। तो उसके बाद अदालत में मैं गया। हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया कि मेरे घर के ऊपर ये अटैक नहीं कर सकते। इन्होंने कहा जी सर्च वारंट चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा इनको बताया कि कौन सा ऑफिसर हमारी तरफ से होगा, एसपी गवर्नमेंट की तरफ से होगा, और वो परमिशन से यहाँ घर सर्च किया जाएगा। वो हो गया सारा, लाहौर हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया। इंस्ट्रक्शंस दी कि आपने घर पे किसी किस्म का अटैक नहीं करना। मैं जाता हूं 18 की सुबह इस्लामाबाद, घर पे दावा बोल देते। मैं जब वहां पहुंच तो पता चलता है मेरे घर पे अटैक कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को इन्होंने मुस्तरद किया पुलिस ने। कौन इतना ताकतवर था जो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दे? मुझे एक मैजिस्ट्रेट के अदालत में जाने के लिए मेरे घर पे 1000 पुलिस वाले आ गए और रेंजर्स आ गए, और यहां सारी 26 घंटे अटैक किया। तो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था वो पुलिस ने उसकी परवाह नहीं की। लेकिन ये पहली दफा नहीं की। जब फवाद चौधरी को पकड़ा तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि उसको प्रेजेंट करो, उसको इस्लामाबाद ले गए। अली मीन को वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको देता है कि उसको बेल देता है, उसको पकड़ के बखर ले जाते हैं। हसन न्याजी वो निकलता है वहां से बेल लेके अदालत से, उसको पकड़ कोई और केस लगा के उसको उठा के पहले उधर ले जाते हैं कोयटा, फिर उसको ले जाते हैं कराची ले जाते हैं, फिर उसको पेशावर ले जाते हैं। तो ये कानून यहां तो है, खत्म ही हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट धागे से लटक रही है हमारी जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ। कोई किसी को फिक्र नहीं है यहां कि जो अदालत का भी फैसला है,
کیونکہ کوئی اوپر سے آرڈر آتا ہے کہ وہ عدالتوں سے بھی اوپر ہے، پولیس بھی نہیں کسی کی سنتی، کوئی سارے ایک دم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ میرے گھر کے اوپر جو اٹیک کیا، اس کے اوپر بھی ہم عدالت میں گئے ہوئے ہیں کہ کس بیسس، کون سے قانون کے تحت انہوں نے، جب ہائی کورٹ نے ان کو واضح کہا تھا کہ سرچ وارنٹ کے لیے ایک طریقہ بتایا تھا، دروازہ توڑ کے اندر لوٹ کے لے گئے گھر، جو چیز ملی اٹھا کے لے گئی پولیس، جو چیز ملی توڑ دی انہوں نے، لوگوں کو پکڑ کے لے گئے، نوکر کو پکڑ کے لے، خنسامے کو لے گئے پکڑ کے، اس کو مارا اتنا. اس کے بعد میں اسلام آباد میں پھر سے یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ قتل کرنے کی سازش تھی جو گھر پہ اٹیک کیا، مرتضی بھٹو ٹائپ قتل کرنا چاہتے تھے. پھر میں اسلام آباد جاتا ہوں 18 تاریخ کو، وہاں پورا پلان بنا ہوا تھا، جوڈیشل کمپلیکس کے اندر پورا ٹریپ تھا، نامعلوم افراد سی ٹی ڈی کے کپڑوں میں وہاں تھے، وہاں وکیلوں کے کپڑے میں نامعلوم افراد تھے جنہوں نے ایک دن پہلے سارا ٹیک اوور کر لیا جوڈیشل کمپلیکس. کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ پولیس چھتوں سے پتھر مار رہی ہے، اشتعال پیدا کر رہی ہے تاکہ وہاں کوئی انتشار پھیلے، اور انتشار کے اندر یہ عمران خان پر قتل ہو گیا. جو وہاں ہوا ہے جوڈیشل کمپلیکس میں، جس طرح انہوں نے شبلی فراز سینیٹر ہمارا، اس کا نام لکھا ہوا تھا، اس کو مارا. ہمارا جو سلطان تھا عمر سلطان، اس کا ناک توڑ دیا، اس کو مارا، اس کا بھی نام لکھا ہوا تھا. لوگ اپنی جان بچا کے بھاگے. اور وہ شکر ہے کہ وہ میجسٹریٹ نے میری گاڑی میں آخر میں وہ میرے سے لیا، نہیں تو اگر میں اوپر چلا جاتا تو میں نے نہیں بچنا تھا. تو ادھر سیکنڈ ٹائم میں بچا ہوں. پھر سے پلان بنا ہوا تھا قتل کرنے کا. اور پھر اب کیا ہو رہا ہے؟ اب پلان یہ بن رہا ہے کہ میرے جو ارد گرد لوگ ہیں ان سب کو باری باری پکڑو، جو پارٹی میں تکڑے لوگ ہیں ان کو پکڑو، کیونکہ اب اگر ان کو لگ رہا ہے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں تو طریقہ ہی ایک ہے کہ اب تحریک انصاف کے سارے جو تکڑے لوگ ہیں یا میرے قریب لوگ ہیں ان ساروں کو پکڑو. اس میں علی مین کو سب سے پہلے پکڑا، مراد سعید کو پوری پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی کیس ڈالیں، حالانکہ کوئی کیس ہی نہیں ہے. میرے اوپر جو کیسز ہیں، میں ذرا سامنے 2 کیسز ہی انہوں نے بنائے ہوئے تھے، باقی تو سارے دہشت گردی کے کیس ہیں یا یہ جس طرح ضلع شاہ کے قتل کے کیس، اس طرح کے کیسز ہیں. 2 کیسز تھے. ایک کیس تھا میرے اوپر فورن فنڈنگ کا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فورن فنڈنگ کا کیس ختم ہو گیا، اور جج نے کہا جناب یہ کیس ہی نہیں ہے کہ عمران خان نے کیسے، یعنی جو پہلے تو فورن فنڈنگ نہیں تھا، پروہیبٹڈ فنڈنگ ہو گئی تھی، فورن فنڈنگ تو اب نکلی نہیں ہے. وہ کہہ رہے کہ عمران خان نے کیسے اس میں کچھ کیا ہے، وہ ختم ہو گیا کیس. اب ہے جناب توشہ خانہ کا کیس. یہ بڑا مزیدار کیس ہو گیا، اللہ الحق ہے. یہ کیس کیا ہے کہ عمران خان نے کوئی اپنی گھڑی بیچ دی تھی. اصل میں تو یہ ہے نا، پیسے دے کے ہمیں 50% دے کے آپ جو بھی تحفہ رکھ سکتے ہیں، اپنی گھڑی بیچ دی تھی. یہ سارا کیس ہے. اب اس میں پتہ کیا چلا ہے؟ پتہ یہ چلا ہے کہ نواز شریف نے 10 سال ایک چوری کی گاڑی چلائی، توشہ خانہ کی گاڑی اس نے ڈکلیئر کیے بغیر گھر میں رکھی 10 سال. جب یوسف رضا گیلانی، جب مشرف کے دور ڈرا ہوا تھا کہ پتہ چل جائے گا چوری کی گاڑی ہے، جب یوسف رضا آیا تو تب کہا کہ اس کو لیگلائز کرو. اس کے پھر پیسے دیے تھوڑے سے، لیکن قانون یہ ہے کہ آپ توشہ خانہ سے گاڑی نہیں لے سکتے. پتہ چلا کہ آصف زرداری کی 3 گاڑیاں ہیں، 3 گاڑیاں اس نے توشہ خانہ سے نکالی ہیں. وہ بھی کوئی کسی کو بھی نہیں آیا کہ 3 گاڑیاں آپ نے چوری کی ہیں. لیکن ایک اور بھی چیز نکلائی ہے. اب یہ پتہ چلا ہے کہ مریم نے بھی ایک توشہ خانہ کی گاڑی ڈکلیئر نہیں کی، اور وہ بھی کوئی 2 کروڑ روپے کی بعد میں بیچ دی چلا کے. یہ ساری چوریاں ہیں، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنی کی تھے تو میں نے اتنی کی بیچی. توشہ خانہ سے گاڑی آپ نہیں نکال سکتے، اور پتہ چلا کہ ان تینوں نے گاڑیاں نکالی ہیں. تو یہ چوری ہے، تو خیر وہ بھی سامنے آ گیا. لیکن جو میں اب کہنا چاہتا ہوں آخر میں آج میرے مقصد یہ جو آپ کی ٹاک کا وہ یہ ہے کہ اب اگلا فیز شروع ہو رہا ہے. فیز یہ ہے کہ عمران خان کے ارد گرد لوگوں کو پکڑو، پی ٹی آئی کے مین لوگوں کو اس وقت کیسز کرو اور ان کو پکڑو.
کہ اگر الیکشن ہونا ہی ہے تو ان کی پارٹی کو بالکل کمزور کر دو، یعنی یہ کیسز میں الجھائے رہے، جیلوں میں چلے جائیں اور اس کے بعد الیکشن کروا دو. جس طرح انہوں نے کراچی کے اندر ایک لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کروایا تھا، لوگوں کو اٹھا لیا، کیسز کر دیے، دھاندلی کی، لو ٹرن آؤٹ کے اوپر. یہ پیپلز پارٹی جس کا ووٹ بینک ہی نہیں ہے کراچی میں، وہ جیت جاتی ہے. یہی ان کا پلان بنا ہوا ہے. اب تک علی مین کو، اس کے بعد انہوں نے افتخار گمن، وہ میرے سیکیورٹی کے چیف تھے، اس کو اٹھا لیا. ایک ہمارے شاہد حسین لندن سے آئے ہوئے، وہ اپنا کام چھوڑ کے یہاں آئے کہ ہماری یہ سرویلنس، یہ جو الیکٹرانک ہے، ہر جگہ یہاں چیزیں رکھ دیتے ہیں، کوئی ڈیوائس رکھ دیتے ہیں کہ جاسوسی ہو یہاں. تو وہ انہوں نے وہ کر رہے تھے، اس کو اٹھا لیا. اس کو 2-3 دن دے کے واپس آیا. اظہر ماشوانی کو 8 دن غائب کر دیا، اغوا کر لیا. اس کے بعد اس کو چھوڑا آ کے، اور اس نے پھر پورا اپنا عدالت کے سامنے بتایا اس سے کیا ہوا. کئی اور سوشل میڈیا کے لڑکوں کو اٹھایا ہوا ابھی تک. 1-2 کو واپس کیا، ان کے اوپر تشدد کیا انہوں نے. ایک کوئٹہ سے پکڑا، اس کے اوپر تشدد کیا. اس نے کہا جی میں تو کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں، جب وہ نکلا باہر. پھر انہوں نے میرے وہ جو بنی گالا میں میرا گھر دیکھتا ہے رضا، اس کو پکڑ لیا. اب اس کو پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے. وہ اتنا ڈرا ہوا ہے، وہ اتنا خوف زدہ ہے کہ وہ بتا ہی نہیں رہا کہ کیا ہوا ہے. وہ کہتا ہے جی مجھے مار دیں گے. ہم اسے پوچھتے ہیں بتاؤ ہوا کیا. وہ اس کو کئی گھنٹے رکھا، اور وہ اس سے جو بھی کیا ہے وہ بیچارہ چپ کر کے بیٹھا ہوگا جی میں بتا ہی نہیں سکتا. اب میں آپ کو بتا دوں، جب میں پرائم منسٹر تھا، میرے گھر میں جو 2 ملازم تھے، ہم نے ان کو پکڑا. وہ ایک ڈیوائس رکھنے والے تھے میرے بیڈ روم میں. تو ان کو جب پکڑا تو آہستہ جب ان سے پوچھا تو پتا چلا ان کو تنخواہ پہ لگا ہوا تھا. میں پرائم منسٹر تھا، ایجنسیز نے ان کو تنخواہ پہ لگایا ہوا تھا. اب جو یہ میرے خنسامے کو پکڑا یہاں، اب اس سے جب اس نے بتایا کہ جی پوچھ رہے تھے بم پروف ہے شیشے میرے کمرے کے یا وہ بلٹ پروف ہے، کہ کتنی دیر لگتی ہے کچن سے وہاں پہنچتے ہوئے بیڈ روم تک. مجھے اس کو نکالنا پڑا. کیوں نکالنا پڑا؟ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ ان کے پیرول پہ نہ چلا جائے. اسی طرح مجھے یہ نہیں پتا کہ میں اس سے کیا کروں، کیونکہ وہ بتا ہی نہیں رہا اسے کیا کیا ہے. تو جس سے پکڑتے ہیں اس سے پھر آفر کرتے ہیں، پیسے آفر کرتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ اسی طرح کر کے ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. میں آج جو ساری میری ٹاک وہ یہ تھی کہ میں نے ساری اپنی قوم کو آج بھی، اور میں تیار کر رہا ہوں، کال دے رہا ہوں اپنی پارٹی کو، اپنی قوم کو، کہ ہم نے اب سب نے پرامن احتجاج کی تیاری کرنی ہے عید کے بعد. انہوں نے 27ویں کے بعد پلان کیا ہوا اور پکڑ دھکڑ کرنا. یہ ان کی کوشش یہ ہے کہ زبان کے پاک کے اوپر بھی ایک اور واردات ہو. یہ ان کا پلان بنا ہوا ہے، اور یہی ان کی کوشش یہ ہے کہ اتنا خوف، اتنا ڈرا دیں لوگوں کو کہ ہم چپ کر کے قبول کر لیں، یا ہم ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں، یا ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں، تاکہ اگر انہوں نے الیکشن کروانے بھی پڑے تو اتنا دبا کے تحریک انصاف کو دبا دو کہ وہ الیکشن ہی لڑ سکے. اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس کا صرف، پھر سے میں بتا دوں، کیئر ٹیکر کا کام صرف ایک ہے، الیکشن کروانا. وہ کیئر ٹیکر جو کر رہی ہے، کبھی یعنی نون لیگ کا ابھی تک کوئی نہیں پکڑا انہوں نے. سارے پی ٹی آئی کے پکڑے، 3000 ورکر پکڑ لیے، کوئی نون لیگ کا نہیں ہے. تو اور ان کے لیے پورے الیکشن کیمپین بھی، ہر طرح کی مدد ہے ان کے لیے، اور ہمیں دبا رہے ہیں. کبھی ایسی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوئی ہے؟ تو ان کی ساری کوشش جو ہے، میں آج اپنی قوم کو اب کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ چپ کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح یہ قبول نہیں کرنا یہ جو ظلم ہو رہا ہے. میں اپنے سارے کارکنوں کو کہہ رہا ہوں تیاری کریں. میں ہر لیول پہ لوگوں کو کہہ رہا ہوں آپ تیاری کریں. ہمیں پرامن احتجاج کرنا پڑے گا. ہم یہ چپ کر کے یہ جو ظلم اب آگے کرنے بھی جا رہے ہیں، ہم یہ سہنے نہیں لگے. اور اگر میں ان کو آخر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ ان حربوں سے آپ ان چوروں کو ہمیں قبول کروا دیں گے، کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ایکسیپٹ کر لیں گے، یہ جو این آر او کے چور بیٹھے ہوئے اوپر، آپ کو نہ تاریخ کا پتہ ہے، نہ آپ کو سیاست کا پتہ ہے، نہ آپ کو پتہ ہے کہ پبلک جب ایک طرف کھڑی ہو جائے تو یہ حربے کامیاب نہیں ہوتے. اگر یہ خوف جو پھیلا رہے ہیں 1 سال سے،
خوف پیدا کر رہے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. کاٹا ڈال دیا عمران خان کے اوپر، آپ جیت ہی نہیں سکتے. ہر کو، ہمارے لوگوں کو ڈیمورلائز کرتے. جو بھی اگر اس سے فرق پڑنا ہوتا تو آج اتنی لائنیں نہ لگی ہوتی تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے کے لیے. میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اتنے زیادہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینا چاہتے ہیں. کوئی اس سے فرق نہیں پڑ رہا. قوم کو پتہ ہے، جو الیکشن لڑنے والا ہے اسے پتہ ہے کہ نیچے جو وہ جا رہا ہے حلقوں کے اندر، وہاں صرف اسے کو پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں لوگ. وہ لوگ اب اگر اس سے لوگ ڈر جاتے تو بھی ہمارے پاس تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہونے چاہیے تھے. ہمارے پاس تو ایک ایک حلقے پر کینڈیڈیٹس اتنے آ گئے ہیں. ہمیں تو سب سے بڑا مشکل یہ پڑا ہوا ہے کہ ہم ٹکٹ دیں کس کو. تو اس سے کوئی کامیاب صرف ایک ہو رہا ہے، ملک میں نفرتیں پھیل رہی ہیں، ادارے اور قوم کے بیچ میں فاصلے بڑھ رہے ہیں. میں اس لیے اپنی قوم کی خاطر آج کہہ رہا ہوں کہ اس قوم کو بچانے کے لیے خدا کے واسطے ابھی بھی ہوش کے ناخن ہو. اس وقت بھی ٹائم ہے، سوچ لیں.